रब का फरमान, ये प्यारा कुरआन, हमारा कुरआन, हमारा कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कुरआन। इब्तिदान दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें कसरत से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है कुरआन और बेहतरीन उम्मत। अल्लाह पाक ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को मबऊस फरमाया। अंबिया इकराम लोगों को अल्लाह पाक की वहदानियत की दावत देते रहे, अल्लाह पाक के दीन का प्रचार करते रहे, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की याद, अल्लाह पाक की मारिफत की तरफ लेकर आते रहे, गुनाहों की दलदल से निकालते रहे, कुफ्र और शिर्क की वादियों से निकालकर वो ईमान के नूर से उन्हें मुनव्वर करते रहे। लेकिन प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारी उम्मतें हैं, सबसे बेहतरीन उम्मत किसे कहा गया है और किन असबाब की वजह से बेहतरीन उम्मत कहा गया, और फिर क्या क्या कमालात अल्लाह पाक ने अता फरमाए हैं, आज के इस बयान में इंशाअल्लाह हम ये सुनेंगे। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कि बेहतरीन उम्मत कौन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने बिलाशुबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तमाम अंबिया कराम में अफजल फरमाया है। जो भी अंबिया कराम इस दुनिया में मबऊस हुए हैं, अल्लाह पाक ने सब अंबिया कराम में अफजल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया। और हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, हुजूर के वसीले से, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल है। तो लिहाजा पता ये चलता है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उम्मत मुहम्मदिया, ये तमाम उम्मतों में अफजल है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस उम्मत के अफजल होने की वजह क्या है? आइए कुरान पाक पढ़ते हैं। चुनाचे पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतर उम्मत हो, यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है। क्या खुश नसीबी है ए अहले ईमान, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्तानों, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत। देखो अल्लाह पाक का कुरान क्या कह रहा है, और कुरान पाक में ये आयत मुबारका, अल्लाह पाक का कलाम क्या कह रहा है, किसको बेहतरीन उम्मत कहा जा रहा है? इसी उम्मत को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतर उम्मत हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई हैं। क्यों? इसलिए कि भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तफसीर खाजिन में इस आयत मुबारका के तहत लिखा है, इस उम्मत को नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने की बदौलत दीगर तमाम उम्मतों में अल्लाह पाक ने फजीलत अता फरमाई है। तमाम उम्मतों में इस उम्मत को शर्फ
نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بے شمار فضائل اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند ایک جو ذکر کیے گئے ہیں، ایک یہ امت آخر امم ہے، یعنی آخری امت ہے۔ گزشتہ امتوں کے عیوب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ دیکھیں، ہم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دیگر امتوں کے احوال پتہ چلتے ہیں، انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، کیا روش اختیار کی، کیا سلوک انبیاء کرام کے ساتھ کیا۔ قرآن نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، ان کے عیب کو ظاہر کر دیا، ان کی بے باکیوں کو ظاہر کیا، ان کے کفر اور شرک کو بیان کر دیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ قرآن نے تمام امتوں کے عیوب کو بیان کیا، اور یہ امت آخری امت ہے۔ اب کسی نئے نبی نے نئی شریعت کے ساتھ آنا نہیں ہے، نہ ہی کوئی آسمانی کتاب نے آنا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ پردہ پوشی اللہ پاک نے فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، پچھلی کتب میں اس امت کے اوصاف کا ذکر ہے لیکن عیبوں کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کے باعث وہ لوگ اس امت میں ہونے کی تمنا کرتے تھے کہ کاش امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ دیکھیے اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام کو نام لے کر پکارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے القابات کے ساتھ یاد فرمایا۔ اسی طرح ان کی امتوں کو نسبی ناموں کے ساتھ اللہ پاک نے پکارا، جیسے یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین ہادو وغیرہ۔ مگر اس امت کو جب پکارا، اللہ پاک نے جب اس امت کو مخاطب فرمایا ہے، وہ انداز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان والے ہو۔ ایمان والا کہہ کر کیا دلکش انداز ہے، کیا دلکش اور پیارے خطاب سے اللہ پاک نے اس امت کو یاد فرمایا ہے۔ اور بڑی اہم بات کہ پچھلی امتیں انبیاء کرام کے بعد ساری کی ساری گمراہ ہو گئیں، لیکن یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس میں ایک فرقہ سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت، الحمدللہ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، سواد اعظم ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قیامت تک یہ حق پر رہے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی حق پر رہے گا۔ یہ اعزاز، یہ خصلت، یہ فضیلت، یہ وصف اللہ پاک نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ اس امت میں ہمیشہ اولیاء اللہ اور علماء ربانیین ہوتے رہیں گے۔ فرمایا کہ جس درخت کی جڑ ہری رہے اس میں پھل اور پھول آتے ہی رہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مزید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہی امت کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں گزشتہ انبیاء کرام کی گواہی دے گی کہ یا اللہ انہوں نے اپنی قوموں میں تبلیغ فرمائی ہے۔ یہ گواہی امت محمدیہ عطا فرمائے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی متعدد آیات بینات ہیں جن میں اللہ پاک نے اس امت کے اوصاف کو، اس امت کی خصوصیات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اور اس امت کو بہترین کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن نے بہترین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا۔ ایک اور جو بہترین ہونے کا وصف اللہ پاک نے بیان کیا ہے، جو شان اللہ پاک نے امت محمدیہ کی بیان کی ہے، اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں 143 میں ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سبحان اللہ۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ اب اس کی تفسیر سنیے، بہت پیاری تفسیر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں،
جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے، لیکن مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ سب سے آگے مطلب مرتبے کے لحاظ سے یہ امت سب سے آگے ہے، مطلب سب سے افضل ہے، اور افضل کے لیے وسطن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ ایک شخص ہوگا، اور ایک اور نبی ہوں گے تشریف لائیں گے، ان کے ساتھ دو اشخاص ہوں گے، اور ایک اور نبی تشریف لائیں گے کہ ان کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے، زیادہ اشخاص ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ تو وہ کہیں گے، یعنی انبیاء کرام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جی ہاں ہم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اور پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور قوم سے کہا جائے گا کہ کیا ہمارے پیغمبروں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو وہ لوگ انکار کر دیں گے، جھوٹ بولیں گے، کہیں گے ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کی گئی۔ تو پھر اللہ پاک انبیاء کرام سے فرمائے گا، یعنی پھر ان انبیاء کرام سے کہا جائے گا آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا، اے مسلمانوں دیکھو آپ کی شان کیا پیاری شان ہے، اللہ پاک نے کتنی شانوں سے نوازا ہے، اور کتنی بلند شانیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ پاک نے ساری امتوں سے افضل کیا، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ پاک کیسی اس امت کو شان عطا فرمائے گا، کیسا وصف اللہ پاک اس امت کو عطا فرمائے گا۔ پھر جب انبیاء کرام علیہم السلام یہ کہیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بلایا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کہا جائے گا کیا انہوں نے تبلیغ کی؟ یعنی انبیاء کرام نے اپنی اقوام میں، اپنی قوموں میں جا کر تبلیغ کی تھی؟ تو امت محمدیہ کہے گی جی ہاں۔ تو پھر ان سے سوال کیا جائے گا آپ کو یہ کیسے علم ہے، حالانکہ آپ تو سب سے آخر میں آئے ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہیں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ سب رسولوں نے تبلیغ کی ہے، لہذا ہم نے مان لیا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بھی ارشاد فرمایا ہے، امت کل کس طرح انبیاء کرام کی گواہی دے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ کریم قیامت کے دن سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو بلائے گا اور فرمائے گا تم نے نوح علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ تو وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں کبھی دعوت دی ہی نہیں، نہ تیرا کوئی حکم پہنچایا، نہ کبھی ہمیں نصیحت کی، اور نہ ہمیں کسی چیز کا حکم دیا، نہ کسی چیز سے انہوں نے ہمیں منع کیا۔ اللہ اکبر، یہ سراسر جھوٹ ہوگا، اس عالم میں بھی یہ جھوٹ باندھیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے اللہ، میں نے انہیں ایسی دعوت دی جو اولین و آخرین سب کو شامل تھی۔ اللہ کریم فرشتوں سے فرمائے گا احمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بلاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو۔ تو پھر سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس شان سے حاضر ہوگی کہ ان کا نور ان سے آگے آگے ہوگا۔ یہ شان بھی اللہ پاک کل قیامت والے دن بہترین امت کو یعنی امت محمدیہ کو عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کہیں گے کیا آپ جانتے ہیں
کہ میں نے اپنی قوم کو اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیا تھا اور انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، انہیں پوشیدہ بھی سمجھایا، انہیں اعلانیہ طور پر بھی سمجھایا، دوزخ سے بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہے گی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے گواہی دی جائے گی، سچ کہا ہے آپ نے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ سوال کرے گی، کہے گی اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کی امت کو اس کا کیا علم ہے؟ آپ کو کیسے علم ہے؟ ہم سب سے پہلی امت ہیں، جبکہ آپ اور آپ کی امت تو سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ تو اب سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نوح کی تلاوت فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت ختم فرمائیں گے تو آپ کی امت کہے گی ہم گواہی دیتے ہیں یہ سچا واقعہ ہے اور اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ پاک ہی غالب حکمت والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ اللہ پاک نے اس امت کو کیسا بہترین بنایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نہ صرف یہ کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اسے بہترین فرمایا ہے، بلکہ تورات شریف میں بھی اس امت کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب اللہ والوں کی باتیں، جلد 5 صفحہ نمبر 516 پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اب یہ ایک اور وصف ہے، ایک اور کمال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، جو اللہ پاک نے اس امت کو بہترین کیا ہے نا، یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یقین کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، آپ سنتے جائیں گے، دل میں خوشی داخل ہوتی جائے گی کہ اللہ پاک نے کیسے کمالات اس امت کو عطا فرمائے، کیوں پھر یہ بہتر امت نہ ہو۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو سب امتوں میں بہتر امت ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے منع کرے گی، وہ پہلے اور بعد والی تمام کتابوں پر ایمان لائیں گے، گمراہوں سے قتال کریں گے، اور حتیٰ کہ کانے دجال کا بھی خاتمہ کر دے گی یہ امت۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے اللہ، اس امت کو میری امت بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ پاک، میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے کہ جس کے لوگ اللہ پاک کی بہت حمد کریں گے، سورج کا خیال رکھیں گے۔ اس کی بھی آگے پھر تفصیل ہے کہ سورج کا خیال کیسے رکھیں گے، یعنی نماز اور روزہ کی وجہ سے ہمیشہ سورج کے طلوع ہونے، سورج کا غروب ہونے، اس کا حساب رکھیں گے، اور اس کے لیے دیگر جو معاملات ہیں، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ بعض سافٹ ویئر بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لکھ کر بھی، پیڈ کے ذریعے بھی، پرانے دور میں چلیں تو جنتریوں کو چھاپا جاتا تھا کہ جس پر سورج کے طلوع اور غروب کا ذکر ہوتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا ذکر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سورج کا خیال رکھیں گے۔ اسلامی نمازیں، افطار، سحری تو سورج سے ہے، مگر خود روزے، عیدین اور حج یہ چاند سے ہیں، اس لیے مسلمان دونوں کا ہی حساب رکھتے ہیں، یعنی سورج کا بھی حساب رکھتے ہیں اور چاند کا بھی حساب رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کریں گے؟ یا اللہ، وہ سورج کا خیال رکھیں گے اور منصب حکومت اور امامت پر فائز ہوں گے، جب کسی کام کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے انشاءاللہ ہم اس کام کو کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پیارے رب، اے میرے کریم رب،
میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا جن کی دعائیں قبول ہوں گی اور ان کے حق میں دعائیں قبول کی جائیں گی، ان کی سفارش قبول ہوگی اور ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو انہیں میری امت کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے کریم رب، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو بلندی پر چڑھیں گے، بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ پاک کی کبریائی کو بیان کریں گے، اور جب کسی وادی میں اتریں گے تو اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ ان کے لیے پوری زمین پاک ہو جائے گی، وہ جہاں بھی ہوں ساری زمین ان کے لیے قابل نماز ہوگی، جہاں پانی نہ پائیں وہاں مٹی سے پاکی حاصل کرنا ان کے لیے ایسا ہی ہوگا جیسے پانی سے، اور بروز قیامت وضو کے جو اثر سے اعضائے وضو ان کے چمکتے ہوں گے۔ یہ کہنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار اس امت کو میری امت کر دے۔ اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے میرے کریم رب، میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے کہ جب وہ نیک کام کرنے کا ارادہ کریں گے، نیکی کا ارادہ کریں گے تو ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر انہیں نیکیاں دی جائیں گی، اور جب گناہ کا ارادہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کا وہی گناہ لکھ دیا جائے گا جو وہ انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار اس امت کو میری امت کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ وہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ طویل آگے بھی ہے، طویل واقعہ ہے کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں۔ ویسے انداز دیکھیے کتنا دل ربا انداز ہے، بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ اس امت کو میرا کر دے، اس امت کو میرا کر دے، اس امت کو میرا کر دے، اس میں یہ کمال ہے، یا اللہ یہ کمال یہ کمال یہ کمال میں نے دیکھا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اتنے تو اللہ پاک نے اوصاف عطا فرمائے ہیں، کہ اور اللہ پاک نے شرف سے اللہ پاک نے ہمیں بخشا ہے، تمام امتوں میں اللہ پاک نے ہمیں یہ افضل کیا ہے، بہترین امت اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی بندگی کی طرف آنا چاہیے، اللہ پاک کی عبادت کی طرف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سچے سچے غلام بن جائیں کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق آ رہا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی میں نیکیوں کا ایک انقلاب لے کر آئیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا آپ اسلامی بھائیوں کو، یہ 72 نیک اعمال الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے یہ آپ ہدیۃً وصول بھی کر سکتے ہیں، اس کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ یہ وہ 72 نیک اعمال ہیں کہ جو ہمیں نیک کر دیں گے، نیک بنائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔